बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RFI टॉक के साथ मैं हूं नुसरत मिर्ज़ा। आज का जो मौजू है वो रूस और यूक्रेन वार जो कि 24 फरवरी 2022 से जारी है, उस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, हम एक आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कि जो कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने, जो कि जॉन एफ कैनेडी साबिक़ सदर अमेरिका के भांजे भतीजे हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको पहले अंग्रेज़ी में सुनाना चाहते हैं, उसका तर्जुमा करेंगे और फिर तबसरा करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखिए। This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो देखी। इसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कहा उन्होंने उर्दू में, कि ये एक ऐसी जंग है जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना था, रॉबर्ट एफ कैनेडी का। ये एक ऐसी जंग है जिससे रूसियों ने बार बार ये सिर्फ इतनी सी शर्त पेश की कि आप यूक्रेन को नेटो में शामिल न करें, और ये अगर बात मान ली जाती तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद थी, यूक्रेन के लिए थी और रूस के लिए फ़ायदेमंद थी। लेकिन हमने नेटो को यूक्रेन से बाहर न रखने के लिए बड़े बड़े फ़ौजी ठेकेदारों को हर वक्त नेटो में नए ममालिक को शामिल करना चाहते हैं। जब अमेरिका में यह है कि जो वहाँ का एलीट क्लास है, वहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है, अस्करी कॉम्प्लेक्स है, जो वार कॉम्प्लेक्स है या जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो ये चाहता है कि हम लोगों को शामिल करें और उससे हम कोशिश ये करें कि किसी तरह से हमारे जो फ़ौजी जो
فوجی جو ہتھیار ہیں وہ بکیں، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ نیٹو کے ممالک کو اپنے میں شامل کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی تھی خروشچف کے زمانے میں کہ وہ جب خروشچف میں آپ دیکھیں، یاد کریں کہ کیوبا میں آپ نے میزائل لگانے شروع کیے، تو اس وقت امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اگر آپ نے یہ میزائل لگائے تو ہم پھر عالمی جنگ کر دیں گے اور اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو پھر خروشچف نے وہ میزائل وہاں نہیں لگائے، لیکن امریکہ اس بات پر بضد ہے کہ وہ یوکرین کے اندر یوکرین کو اپنے میں شامل کرے، اور ساتھ ساتھ میں جو روس کے خلاف، ماسکو کے خلاف وہاں پر اپنے میزائل اور اڈے بنا لے۔ اس سے روس کو یہ نقصان ہے کہ اگر وہ جو حملہ وہ آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے، یا میزائل جو آدھے گھنٹے میں آ سکتا ہے، 30 منٹ میں آ سکتا ہے، یا 1 گھنٹے میں آ سکتا ہے، وہ 2 منٹ میں پہنچ جائے گا، تو وہ روسیوں کی زندگی موت کا سوال ہے۔ تو اس پر وہ راضی نہیں ہوئے، اور وہ جب احتجاج بھی ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ یوکرین کے اندر کیوں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا گورباچوف سے کہ آپ جب یہ ہم وڈرا ہو جائیں گے اور روس تک محدود ہو جائیں گے تو پھر آپ کسی اور ملک کو اپنے نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، جو کہ آپ کے نیٹو میں ممالک تھے اس وقت جو اسی تک محدود رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں انہوں نے ہر اس ملک کو شامل کر لیا جو وارسا پیکٹ میں تھا، جو سوائے یوکرین کے باقی سب لوگ، پولینڈ ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ بیلاروس ابھی تک روس کے ساتھ میں ہیں، لیکن ادروائز جو لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ قریب جو ممالک تھے وہ ان کو روس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس پر میں نے وہ ان کا کہنا تھا کہ روسی ہم سے صرف یہی چاہتے تھے کہ ہم اس میں یہ نیٹو میں یوکرین کو شامل نہ کریں، اور ہماری زندگی اور موت کے معاملے میں جو فرق ہے وہ اس کو نہ گھٹائیں اور اس کو 2 منٹ ہی رہنے دیں۔ تو اس پر رابرٹ ایف کینیڈی نے کہا کہ یہ ایسی جنگ ہے جو کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اور یہ جنگ ہے جس سے روسیوں نے بار بار یہ شرط پیش کی کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کریں۔ اگر ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم یوکرین کو پر بضد نہ ہوتے تو پھر یہ ہمارے لیے سود مند تھا، اور روس کے لیے بھی تھا اور یوکرین کے لیے بھی تھا۔ لیکن جو امریکہ کی ملٹری کمپلیکس ہے، یا ملٹری کے لوگ ہیں، یا آپ اسے سمجھ لیجئے کہ جو ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں ہیں، وہ سب کے سب یہ چاہتے تھے کہ یوکرین کو اس میں شامل کریں تاکہ جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ ڈریں اور امریکہ سے جو ہیں وہ اسلحہ خریدیں۔ تو وہ ہر فوجی جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہر ملک کو شامل کر لیا جائے تاکہ ان کا ہتھیار بکے، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو اس لیے کہ ان کو یہ ہر جگہ جنگ بھی چاہتے ہیں، ویتنام کی جنگ کی، افغانستان کی جنگ کی، عراق کی جنگ کی، اس کی لیبیا میں جنگ کی۔ تو صرف یہ لوگ ممالک ایسے ہیں جو یہ کام کراتے ہیں کہ ہم یہ جو کمپلیکس ہے یہ کام کراتا ہے کہ وہ اگر ایسا نہیں ہوگا، حالت جنگ میں نہیں رہیں گے تو ان کا خریداری، ان کا جو سامان کیسے بکے گا۔ تو یہ ملک جو ہے، جو امریکہ ہے، اپنے فوجی خریداروں امریکہ اپنے خریداروں کے جو فوجی ٹھیکیدار ہیں ان کے حکم پر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ نیٹو کی ہدایتیں میں جو ہتھیاروں کی جو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں جس میں نارتھروپ گرومین، ریتھون، جنرل ڈائنامکس، بوئنگ اور لاکہیڈ کو جیسے ادارے ہیں جو فوجی ادارے ہیں جو کہ وہ اپنا سامان بیچتے ہیں۔ مارچ 2022 میں ہم نے $113 بلین کا وعدہ کیا، یعنی جب یہ حملہ ہوا 24 فروری 2022 کو، تو امریکہ نے فوری طور پر $113 بلین کا ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یوکرین کو۔ آپ کو ایک مثال دینے کے لیے اس ملک میں تقریباً بے گھر افراد کے لیے ہر گھر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 ماہ قبل اس کے بعد مزید $24 ملین کا وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں مسلسل ہم یورپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مدد کریں، تو وہ بھی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے جو یورپ میں یہ پرابلم آ گیا ہے کہ یورپ کے جو ٹھیکیدار جو ہیں، جو فوجی کنٹریکٹر ہیں یا فوجی جو اسلحہ بناتے ہیں، انہوں نے کہا بھئی جب تک پیسہ نہیں ملے گا ہم یوکرین کو مدد نہیں کریں گے، کہ یوکرین کو پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب صدر جو بائیڈن پہلے انہوں نے $113 بلین کا کہا، پھر $24 بلین انہوں نے وعدہ کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 60 ارب مزید مانگ رہے ہیں۔ کانگریس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یوکرین کو دینے ہیں، لیکن یہ بڑے اخراجات ہیں اور یوکرین کبھی ادا نہیں کر سکے گا۔
اس پر جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یہ کوئی ان کو مدد نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ قرض دے رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر ہمیں یہ اخراجات ہم نے کر لیے تو اس کو دوبارہ تعمیر بھی کرنا ہوگا جس ملک کو جو تباہ ہوگا. تو تمام چیزیں جو ہم تباہ کرتے ہیں. مچ میکن سے پوچھا گیا, ایک وہاں کے بڑے اہم آدمی ہیں مچ میکونیل سے پوچھا گیا کہ ہم واقعی یوکرین پر 113 بلین خرچ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا فکر مت کرو, یہ واقعی یوکرین نہیں جا رہا ہے, یہ امریکی دفاعی صنعت کاروں کے پاس جا رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تو اس نے بھی اعتراف کیا کہ یہ منی لانڈرنگ اسکیم ہے. اور آپ کے خیال میں ان کی کمپنیوں میں سے ہر ایک کا مالک کون ہے؟ جو بلیک راک نامی ایک کمپنی ہے. تو ٹم اسکاٹ ریپبلکن بجٹ کے دوران کہا تو ٹم اسکاٹ نے ریپبلکن بجٹ کے دوران کہا کہ پریشان نہ ہو, یہ یوکرین کے تحفہ نہیں ہے, یہ قرض ہے, لہذا اپنے ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے قرض کی ادائیگی کبھی ہو رہی ہے, یعنی کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گی. ہاں بالکل ایسا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے قرض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر واقعی اسے قرض کہتے ہیں تو پھر آپ کو لینا بھی پڑے گا. وہ قرض کی شرائط پر ادا کر سکتے ہیں. قرض کی ادائیگی کیا شرائط ہے جو ہم ان پر عائد کرتے ہیں؟ انتہائی کفایت پروگرام کا نمبر 1 تک اگر لیا جائے تو آپ یوکرین میں غریب ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے غریب رہیں گے. نمبر 2 سب سے اہم, یوکرین کو اپنے تمام سرکاری اثاثہ جات جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کو فروخت کرنے پڑیں گے, اور بشمول کے تمام ذریعے اراضی کو جمع کرنا ہوگا. یوکرین میں یورپ کا سب سے بڑا واحد اثاثہ, اس کی سرزمین میں 1000 سال جنگ لڑی گئی ہے. جو دنیا کی سب سے امیر ترین کھیتی ہے وہ یوکرین کے پاس ہے. یہ یورپ کی روٹی کی ٹوکری ہے یوکرین. اور تقریباً یوکرین میں بچے سرزمین کو 5 لاکھ یوکرین کا حصہ رکھنے کے لیے مر چکے ہیں, اور تقریباً یقینی طور پر قرض کے اس شرط کے بارے میں نہیں جانتے تھے. وہ پہلے ہی اس کا 30% فروخت کر چکے ہیں. خریدار ڈوپنٹ کارگل اور مونسانٹو تھے. آپ کے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں تمام کمپنی کا مالک کون ہے؟ جی ہاں, بلیک راک. اور پھر دسمبر میں صدر بائیڈن یوکرین کی تعمیر 9 کا ٹھیکہ دیا, اور آپ کے خیال میں یہ معاہدہ کس کو ملا؟ میں نے اسی بلیک راک کو ملا, جس کو سیاہ چٹان بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہم کام جو یہ کام ہمارے سامنے کر رہے ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں, اور یہ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے. وہ حکمت عملی پرانی حکمت عملی جو کہ وہ ہمیں ایک سے دوسرے سے جنگ میں مبتلا رکھتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول, اور ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کراتے رہتے ہیں. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے جو لوگ ہیں, جو امریکہ کے اہم آدمی ہیں, وہ بھی چیخ اٹھے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف امریکہ کا اسلحہ بیچنے کے لیے روس کو سے جنگ کرا رہے ہیں. انسانوں کی ان کی کوئی قدر نہیں ہے. بچے جو 5 لاکھ بچے مر چکے ہیں یوکرین میں, ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہر ملک سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ ان کو پیسے دیں, ورنہ تو پھر ہم ہار جائیں گے. لیکن اب یہ جو جنگ دوسری ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں, اس جنگ کی وجہ سے وہاں یہ معاملہ تھوڑا سا سرد پڑا ہے. اور دوسرا جو اس وقت جو غیر وابستہ ممالک کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے یوگنڈا میں, انہوں نے بھی اس سے, جس میں قریب 120 ممالک نے شرکت کی ہے, انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے. لیکن بظاہر یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہو, کیونکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں, اور خصوصاً جو کہ ملٹری کمپلیکس کے جو مفادات ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو جنگ کو جاری رکھیں گے, اور اس حد تک جاری رکھیں گے تاکہ جب تک وہ روس کو اور یوکرین کو تھکا نہ دیں. تو ابھی تو 2 سال کے قریب ہونے کو آئے ہیں. 22 کو یعنی 1 مہینہ کم ہے, 22 کو یہ 2 سال ہو جائیں گے, اور جنگ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, جبکہ جنگ دوسری جگہ پہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ساری دنیا کے اندر ایک بے چینی ہے کا عالم ہے, اور ہر جگہ جنگ کے معاملات ہو رہے ہیں. کہیں پر مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے, تو کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ہو گیا, اس کے علاوہ عراق میں ہو گیا, اور کئی جگہ پہ ہو گئے ہیں, شام میں ہو گیا. تو اور خصوصاً جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں, حوثیوں نے بھی جو ہے وہاں پر جو ریڈ سی کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا کچھ جہازوں پر. تو اگر دنیا بھر میں حالات بے یقینی کے ہوں, اور معاملات طے شدہ نہ ہوں, اور ایک دوسرے سے جنگ کو جاری رکھنے کی خواب میں مبتلا ہوں, جو کہ امریکہ کے لوگ ہیں, جو کہ بعض وقت بس محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے بہت گرے ہوئے ہیں. تو یہ جو ویڈیو ہم نے دکھائی ہے, اس کا ہم نے بے ربط ترجمہ تو کیا ہے اس کو, لیکن
یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ یہ جنگ جو ہے خام خواہ ہو رہی ہے، اور یہ جنگ میں جو پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ کسی صورت میں بھی یوکرین کے پاس نہیں جا رہا، وہ ان کی کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے، اور وہ کمپنیوں کے جو مالک جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلحہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بک رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ ایک امریکہ کے جو قانون کے خلاف ہے منی لانڈرنگ، لیکن اس کو بھی وہ لوگ اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ جیسے یہ اس کو بلیک کو وائٹ بنا رہے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ جو صورتحال بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ پیسے کے اصول کے لیے جاری رہنے چاہیے، جو دنیا بھر میں جنگ کو مسلط کرتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بعض اوقات انسانیت کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ ایک ایسی بلا ہے جو کہ دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور دنیا پر محیط ہے۔ اور انہوں نے جو دنیا میں جو جنگ و جدل کا بازار گرم کر رکھا ہے امریکہ نے، وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کبھی وہ ویتنام میں جنگ کر لیتے ہیں، کبھی وہ کمبوڈیا میں کر لیتے ہیں، کبھی وہ افغانستان میں کر لیتے ہیں، اب انہوں نے یوکرین میں کر لیا ہے، وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یوکرینی مارے جا رہے ہیں، یوکرینی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جو بہت بڑا یعنی گیہوں پیدا کرنے کا ایک علاقہ ہے، وہ علاقہ جب جنگ کی وجہ سے تباہ ہوگا تو پھر یعنی یورپ کو وہ نہیں مل سکے گا اناج۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں دنیا کے ساتھ میں، اور خصوصاً یورپ کے ساتھ میں۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات رابرٹ ایف کینیڈی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کو جنگ کا جواز کوئی نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اب بھی وقت ہے، لیکن اگر یہ لوگ سمجھے تو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔